सामईन कराम, आप सुन रही हैं एक दिलचस्प और जज्बाती उर्दू कहानी जिसका नाम है भुगतान। ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 8 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। जानती हो ये किस लिए आए थे? सेठ मोहम्मद अली और आलिया बेगम को रुखसत करते ही वो शमामा के पास जाकर बैठ गया था। रिश्ते ही की बात कर रहे थे ना? शमामा ने गूमगू सी कैफियत में पूछा था। यूसुफ ने पूछा, मेरा इनकार करना तुम्हें गलत तो नहीं लगा? वो धीरे से मुस्कुराई। इतने प्यारे और मुखलिस बाबा जानी के फैसले को गलत कोई अहमक बेटी ही गलत कह सकती है, और शमामा रानी बेवकूफ नहीं है। वो रिश्ता मांगने नहीं, अपने बेटे की जिद पूरी करने आए थे, वरना उनका असल मकसद हमें इस रिश्ते पर इनकार के लिए तैयार करना था। शमामा ने हैरानी से पूछा, ऐसा उन्होंने कब कहा? अंदर दाखिल होने से पहले मैंने उनकी सारी गुफ्तगू सुनी थी। सुनी होगी, मगर रुखसत लेने के बाद तुम यकीनन अपनी ख्वाबगाह में चली आईं। जी। शमामा ने इस बात में सर हिलाया। सेठ साहब एक बड़ी रकम की पेशकश कर रहे थे ताकि मैं उनके बेटे के सामने भी इस रिश्ते से इनकार कर सकूं। बल्कि वो तो चाहते हैं कि मुआविया के सामने मैं उनकी तौहीन करूं ताकि उसे यकीन हो जाए कि यह रिश्ता मुमकिन नहीं है। आपने क्या जवाब दिया? जिसके पास शम्मो रानी जैसी बेटी हो उसे पैसों की क्या परवाह। अलबत्ता ये कह दिया है कि वो बेटे के हमराह आए तब भी मैं इनकार ही करूंगा, क्योंकि मुझे वो लड़का अपनी शम्मो रानी के लिए बिल्कुल भी मुनासिब नहीं लगा। शमामा तंजिया लहजे में बोली, पैसे वालों के नज़दीक हर काम करने की चाबी दौलत ही होती है। यूसुफ ने पूछा, अगर कहीं मुनासिब रिश्ता नजर आ जाए तो क्या मैं हाँ करने का इख्तियार रखता हूँ? शमामा ने मुंह बनाया। कर दी ना लड़ाई वाली बात। इसका मतलब मुझे इख्तियार नहीं है। यूसुफ ने जानबूझकर उसकी बात को गलत रंग दिया। बाबा जानी, तंग ना किया करें। अच्छी तरह जानते हैं कि अगर आपने किसी भिखमंगे से भी मेरी निस्बत तय कर दी तो इनकार सुनने को नहीं मिलेगा। फिर इस्तफसार का मतलब ऊपर ऊपर से कह रही हो, वरना यूं आतिश पा होना जाहिर कर रहा है कि वक्त आने पर तुम यूं ही गुस्सा करोगी। मुझे आपसे बात ही नहीं करना। मुंह बसोरते हुए लेट गई। अच्छा, लड़ने की जरूरत नहीं। तुम्हारी इजाजत के बगैर ऐसा फैसला नहीं करूंगा। यूसुफ एक और चोट करते हुए खड़े हो गए। शमामा बेबसी से मुस्कुरा दी थी। वो बिस्मा के साथ सब्जे पर बैठी मुआविया के वालदैन की आमद के मुतल्लिक बतला रही थी। आखिर में उसने कहा, मेरी समझ में नहीं आता कि उसने ऐसा क्यों किया। बिस्मा बोली, वो ज़हनी मरीज है शमामा। बीवी बनाकर तुम्हें तुम्हारी हैसियत याद करवाएगा और फिर तलाक देकर घर से निकाल देगा। इसके अलावा तो मैं उससे कोई उम्मीद नहीं कर सकती। बाबा जानी कह रहे थे कि उसके वालदैन बस खाना पूरी के लिए आए थे और उनका मकसद रिश्ता जोड़ना नहीं, रिश्ता ना होने का इंतज़ाम करना था। बिस्मा बोली, उनका कहा बिल्कुल ठीक है। उसके वालदैन तो हकीकत से वाकिफ नहीं होंगे ना, और एक ड्राइवर की बेटी को ऊंचे खानदान वाले भला क्यों कबूल करेंगे। अचानक पूछा गया, मैं बैठ सकता हूँ? वो मुआविया था। बिस्मा ने कहर आलूद नजरें उसकी जानिब उठाईं, मगर वो शमामा की तरफ मुतवज्जा था। नहीं। बिस्मा ने इनकार में सर हिलाया। आपसे नहीं पूछा। मुआविया ढीठों के अंदाज में कहते हुए करीब आया। बिस्मा बिफरते हुए बोली, सेठ मुआविया अली सिद्दीकी साहब, बेहतर होगा कि शमामा को तंग करना छोड़ दो। वो उसकी बात पर तवज्जो दिए बगैर शमामा को मुखातिब हुआ। शमामा, अब तो मैंने क्लास के सामने भी अपनी गलती का एतराफ़ कर लिया है। आपके वालिद मोहतरम से भी माफ़ी मांग ली है। आपसे पहले भी माजरत की है। अब फिर अपनी ज़्यादतियों पर शर्मिंदगी का इजहार करता हूँ। प्लीज़ मुझे ना ठुकराओ। मुझे हर सज़ा मंजूर है, बस तुम सुलह कर लो। देखो, मैं दोस्ती वगैरह की बात नहीं कर रहा। मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। चलो। शमामा धीमे लहजे में बिस्मा को मुखातिब करते हुए खड़ी हो गई। उसने मुआविया की बात का जवाब देना भी गवारा नहीं किया था। बिस्मा सर हिलाते हुए खड़ी हो गई। मुआविया हसरत भरी नजरों से उन्हें दूर जाता देखता रहा। उसी वक्त अकील वहां से गुजरा। क्या हुआ? मुआविया की नजरों का ताकुब करने पर उसे बिस्मा और शमामा क्लासरूम की तरफ बढ़ती नजर आई। इसके बावजूद उसने पूछना जरूरी समझा था। मुआविया उसकी तरफ मुतवज्जा हुआ। उसकी नीली आंखों में भरी वीरानी देखकर
عقیل کو جھٹکا لگا تھا، محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ ابھی رو دے گا۔ یہ ٹھیک نہیں ہے یار، عقیل نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے دائیں بائیں سر ہلایا۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ اتنے سمجھدار ہو کر یوں بے وقوفی کا مظاہرہ کرو گے۔ معاویہ سبزے پر بیٹھتے ہوئے بولا، وہ یہاں سے اٹھ کر گئی ہے اور یقین کرو اب تک سبزے سے اس کی خوشبو آ رہی ہے۔ عقیل اس کے سامنے نشست سنبھالتے ہوئے بولا، تمہیں میری بات کی سمجھ نہیں آ رہی؟ پتہ ہے شاعر کیا کہتا ہے؟ اس کی نصیحت کو ہوا میں اڑاتے ہوئے معاویہ اپنی لے میں شروع رہا، میرے لیے تو حرف دعا ہو گیا وہ شخص، سارے دکھوں کی جیسے دوا ہو گیا وہ شخص، میں آسماں پہ تھا تو زمین کی کشش تھا وہ، اترا زمیں پر تو ہوا ہو گیا وہ شخص، سوچوں بھی اب اسے تو تخیل کے پر جلیں، مجھ سے جدا ہوا تو خدا ہو گیا وہ شخص، سب اشک پی گیا میرے اندر کا آدمی، میں خشک ہو گیا ہوں، ہرا ہو گیا ہے وہ شخص، یوں بھی نہیں کہ پاس ہے میرے وہ ہم نفس، یہ بھی غلط ہے مجھ سے جدا ہو گیا وہ شخص، پڑھتا تھا میں نماز سمجھ کر جسے رشید، پھر یوں ہوا کہ مجھ سے قضا ہو گیا وہ شخص۔ عقیل کے ہونٹوں پر پھیکی مسکراہٹ نمودار ہوئی، یعنی نہیں سدھرو گے؟ معاویہ نے عقیل کی بات پر کان دھرے بغیر پوچھا، ایک کام کر سکتے ہو؟ عقیل صاف گوئی سے بولا، بغیر جانے ہاں نہیں کہہ سکتا۔ تم کسی لڑکی سے محبت کرتے ہو؟ عقیل کو لگا کہ اس نے غیر متعلق سوال پوچھا ہے۔ عقیل ہنسا، پسند تو کئی لڑکیاں ہیں مگر جوتے کھانے کی ہمت کون کرے؟ بسمہ کیسی لگتی ہے؟ عقیل کو معاویہ کی گفتگو میں کوئی ربط نظر نہیں آ رہا تھا۔ عقیل الجھے ہوئے لہجے میں بولا، زبان کی تو کڑوی ہے لیکن شکل و صورت اتنی گئی گزری نہیں ہے، میرے کہنے پر اس سے تعلقات بڑھا سکتے ہو؟ معاویہ نے ایک اور منہ شگافی کی۔ عقیل منہ بناتا ہوا بولا، یار اہم کانہ گفتگو چھوڑو اور اپنا مسئلہ بتاؤ۔ اس وقت شمامہ کے سب سے نزدیک بسمہ ہے، اگر وہ میرا ساتھ دینے پر تیار ہو جائے تو شمامہ مجھے معاف کر دے گی۔ معاویہ کا انداز ایسا تھا گویا کوئی بہت بڑا انکشاف کر رہا ہو۔ ایک دم عقیل کو اس کی بے ربط گفتگو میں ترتیب کی کڑیاں نظر آئیں۔ اس نے سمجھ جانے والے انداز میں سر ہلایا، میں بسمہ سے محبت کروں اور اسے تیار کروں کہ وہ معاویہ کے لیے میدان ہموار کرے، کیونکہ شمامہ رانی صرف اسی کی سنے گی۔ معاویہ نے مطمئن انداز میں سر ہلایا، تم سے اسی سمجھداری کی توقع تھی، ہوگی، لیکن تم سے اس حماقت کی امید نہیں تھی۔ کیوں، کیا ہوا؟ ایسا منظر کسی ڈرامے میں دیکھا تھا جناب نے کہ لڑکی کو پھنسانے کے لیے اس کی سہیلی کو ہیرو کے دوست نے پھنسایا اور ڈرامہ خوشگوار اختتام کے ساتھ انجام کو پہنچا۔ معاویہ جھلاتے ہوئے بولا، تو کیا کروں؟ صبر نہیں ہوتا۔ معاویہ نے بے بسی بھرے انداز میں دائیں بائیں سر ہلایا۔ عقیل مزاحیہ انداز میں بولا، تو دوسرا چناؤ خودکشی ہی کا بچتا ہے۔ معاویہ پھیکی مسکراہٹ سے بولا، سوچتا ہوں کہ موت آنے تک زندہ رہنے میں کیا قباحت ہے۔ عقیل نے تحسین آمیز لہجے میں کہا، بس اسی سوچ کو خود پر حاوی رکھنا، اور اب اٹھو، آخری پیریڈ ہی میں حاضری لگوا لیں۔ آخر کب تک اس بےہودہ سے واسطہ رہے گا؟ کمرہ جماعت کی طرف بڑھتے ہوئے بسمہ جھلاتے ہوئے بولی تھی۔ شمامہ خاموش رہی۔ بسمہ نے تجویز پیش کی، بہتر ہوگا کہ وی سی سے شکایت کریں، نہیں تو پروفیسر احمد کو بتا دیتے ہیں، وہ خود ہی سمجھا دیں گے۔ شمامہ نے پوچھا، پہلے پیریڈ کے نوٹس لیے تھے؟ بسمہ پھاڑ کھانے والے لہجے میں بولی، نہیں، اور اب میرے سوال کا جواب بھی عنایت فرما دو، لگتا وہ صرف میرا ہی دشمن ہے۔ شمامہ نے قدم روکتے ہوئے اس کا بازو پکڑا، کبھی کوئی ہماری نظروں میں اتنا گر جاتا ہے کہ اس کی توہین و تذلیل کرنا بھی ناگوار گزرتا ہے۔ میں اسے واقعی دشمن نہیں سمجھتی، وہ میری نفرت کے لائق بھی نہیں رہا، پتہ نہیں اس نے کیا کہا ہے، میری سماعتیں اب اس کی آواز نہیں سن پاتی۔ میری جان کیوں خود کو ہلکان کرتی ہو؟ شمو رانی تمہاری نفرت اتنی شدید ہو گئی؟ شمامہ نے قطع کلامی کی، میری نفرت اتنی سستی نہیں ہے کہ ہر ایرے غیرے پر ضائع کرتی پھروں، اور سچ تو یہ ہے کہ کچھ لوگ ہماری نفرت کے قابل بھی نہیں رہتے۔ بسمہ متفکر ہوئی، یہ تو شدت پسندی ہے۔ نہیں، شمامہ نے نفی میں سر ہلایا، اظہار حقیقت ہے۔ پروفیسر صاحب کمرہ جماعت کے دروازے پر پہنچنے والے ہیں۔ بسمہ نے پروفیسر اخلاق کو دور سے آتے دیکھ کر شمامہ کو ادھر متوجہ کیا۔ چلیں، اطمینان بھرے لہجے میں کہتے ہوئے شمامہ آگے بڑھ گئی تھی۔ سرخ رنگ کی سپورٹس کار سیٹھ عبد الکریم سالے کی کوٹھی کے سامنے رکی۔
ड्राइविंग सीट पर मुआविया अली सिद्दीकी बैठा था। चौकीदार ने बाहर निकलकर मौदबाना लहजे में पूछा, जनाब किसे मिलना है? मुआविया बोला, सेठ साहब के ड्राइवर, मेरा मतलब यूसुफ साहब से। चौकीदार सर हिलाता हुआ वापस मुड़ गया। दरवाजे के पट खोल दिए। चौकीदार के करीब कार रोककर मुआविया ने क्वार्टर का पता मालूम किया और आगे बढ़ गया। 2-3 लम्हों बाद वो क्वार्टर के दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। उसका दिल यूं धड़क रहा था जैसे वो ड्राइवर की बेटी के बजाय किसी ऐसी राजकुमारी का महल हो जिसके दिल में रहम की हल्की सी रमक भी मौजूद ना हो। आ रहा हूं भाई। वो यूसुफ की आवाज थी। कदमों की चाप उभरी। जंजीर की हल्की सी खड़खड़ाहट के साथ दरवाजा खुला और यूसुफ ने बाहर झांका। आप? मुआविया को देखकर वो हैरान रह गया था। जी चचा जान, मुआविया ने सर झुकाते हुए मध्यम लहजे में जवाब दिया। यूसुफ तंजिया लहजे में बोला, एक ड्राइवर किसी सेठ ज़ादे का चचा नहीं हो सकता। मुआविया दिल गिरफ्तगी से बोला, जब गलतियों का एतराफ कर लिया जाए, माफी के लिए झोली फैला ली जाए, तब बड़ों को तंज करना जेब नहीं देता। हुक्म करें, क्यों जहमत की? यूसुफ उसे मतून करने पर मुसिर नहीं रहा था। मुआविया लजाजत से बोला, कहीं बैठकर बात नहीं हो सकती? लम्हा भर सोचकर यूसुफ ने उसे अंदर दाखिल होने का रास्ता दिया। मुआविया ने झिझकते हुए कदम आगे बढ़ाए। एक दरवाजे पर लटकते पर्दे को हिलता देखकर उसे अंदाजा लगाने में देर नहीं लगी थी कि पर्दे की हरकत की वजह शमामा का वजूद था। बेताब बसारतों ने दरवाजे को हिसार में ले लिया था। कुव्वत शामा ने अनोखी खुशबू को महसूस किया। दिल में मीठी कसक जागी। कदमों को अपनी खुशकिस्मती पर नाज हुआ कि वो इस रास्ते पर रवाना थे जहां से शमामा गुजरा करती थी। इस तरफ यूसुफ ने उसकी महवियत में मुखिल होकर बैठक के दरवाजे की तरफ रहनुमाई की। उसे बैठने का कहकर यूसुफ ने दरवाजे से सर निकालकर शमामा को चाय बनाने का कहा कि घर आए मेहमान का इकराम करना उसे आता था। जी। उसके सामने नशिस्त संभालते हुए यूसुफ ने नरम लहजे में पूछा। मुआविया ने मुस्तरब अंदाज में हाथ मरोड़े और हिचकिचाते हुए बोला, कहीं मेरी आमद और सवाल को आप अपनी तौहीन तो नहीं जानेंगे? यूसुफ रुखाई से बोला, वो मेरा मसला है, आप परेशान ना हों। मेरा मकसद हरगिज आपकी शान में गुस्ताखी करना नहीं। तभी पहले मैंने अपने वालदैन को भेजा और उनकी ज़बानी आपके इनकार का पता चला तो तस्दीक करने चला आया। यूसुफ तहम्मुल से बोला, आपके वालदैन ने जो कुछ कहा है मैं उसकी तस्दीक करता हूँ। मुआविया लजाजत से बोला, मैं एक बार फिर माजरत करता हूँ। आप बड़े हैं, वसी ज़र्फ हैं, मेरी खता को माफ़ कर दें। यूसुफ बेनियाजी से बोला, माफ़ किया। मैं शमामा को खुश रखूंगा। आपको जैसी जमानत चाहिए देने को तैयार हूँ। जो सबूत दरकार हों हुक्म करें। जो यकीन दहानी चाहिए मैं हाजिर हूँ। यूसुफ ने इत्मीनान भरे अंदाज में पूछा, हर वो लड़का जो मेरी बेटी को खुश रखने की जिम्मेदारी कबूल करे, क्या अपनी बेटी मुझे उसके हवाले कर देनी चाहिए? मुआविया सूरत से बोला, मैंने ऐसा नहीं कहा। यूसुफ इत्मीनान से बोला, शुक्रिया, आपने मुझे वजाहत की जहमत से बचा लिया। मुआविया गुलूगीर हुआ, चचा जान, मैं साइल हूँ, मुद्दई नहीं। दरखास्त करने आया हूँ, हक मांगने नहीं आया। यूसुफ के जवाब देने से पहले दरवाजे पर दस्तक हुई। यकीनन शमामा चाय बना लाई थी। यूसुफ ने दरवाजे पर जाकर चाय के बर्तन पकड़े। उसकी सवालिया नजरें शमामा की जानिब उठीं। उसने नफी में सर हिला दिया था। यूसुफ उसके सामने आ बैठा। शमामा के हाथ की बनी चाय मुआविया के लिए किसी नेमत से कम नहीं थी। उसने रगबत से प्याली को मुंह से लगा लिया। बज़ाहिर आम सी नजर आने वाली चाय उसे आबे हयात से कम नहीं लग रही थी। ये उसी लड़की की बनाई हुई चाय थी जिसके हाथ के बने पराठे को उसने इस्तेहजा का निशाना बनाया था। फर्क था तो इतना कि उस वक्त वो आम थी और अब उससे बढ़कर कोई खास नहीं था। चाय खामोशी से पी गई। जूं ही मुआविया ने खाली प्याली मेज पर रखी, यूसुफ हतमी अंदाज में बोला, आपकी दरखास्त पहुंच गई और माजरत खा हूं कि मेरी बेटी को रिश्ता मंजूर नहीं है। मुआविया हकलाया, मगर आपने तो उससे पूछा ही नहीं। किसी का इंदिया लेने के लिए लंबी चौड़ी गुफ्तगू नहीं, फक्त नफी या असबात में सर हिलाना काफी होता है। अगर मुझ पर एतबार कर सकते हो तो मान लो कि मैंने बेटी के सर को दाएं बाएं हिलते देखा है। मुआविया लजाजत से बोला, क्या आपकी मौजूदगी में मैं उससे 2-3 बातें कर सकता हूँ? सेठ साहब, सवाल वो करो जिसे अक्ल व शरीयत की कसौटी जायज होने की सनद अता करे। आपके पास रिश्ता भेजने का हक था और हमारे पास इनकार का इख्तियार। आपने अपना हक इस्तेमाल कर लिया है।
اب ہمارے فیصلے کو بھی وسیع الظرفی سے قبول کریں۔ معاویہ گڑ گڑایا، میں اس کی غلط فہمیاں دور کرنا چاہتا ہوں۔ یوسف نے طنزیہ لہجے میں کہا، اس کی غلط فہمیوں کے بجائے اپنی خوش فہمیوں پر توجہ دیں۔ باقی جسے آپ غلط فہمی گردان رہے ہیں وہ اس کا حتمی فیصلہ ہے، جس کے پس پردہ آپ کے کرتوتوں سے زیادہ اپنی حیثیت کا احساس اور والد کی نصیحتوں پر عمل پیرا ہونے کا جذبہ پوشیدہ ہے۔ حیثیت لڑکے والوں کی دیکھی جاتی ہے چچا جان، باقی آپ بغیر لگی لپٹی رکھے مجھ سے ہر قسم کی تفتیش کر سکتے ہیں۔ خدا کے لیے مجھے مایوس نہ لوٹائیں، جو گزر گیا اسے بھول جائیں۔ باقی درخواست کروں گا کہ میری بیٹی کو یونیورسٹی میں تنگ کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ آپ کی پہلی زیادتی کو برداشت کرنے میں ہماری غربت یا بزدلی کا کوئی عمل دخل نہیں تھا۔ آپ کی زیادتی کو میری بیٹی کی بے وقوفی کا نتیجہ سمجھ کر نظر انداز کرنا پڑا۔ آئندہ ایسی کوئی بھی جسارت قابل مواخذہ سمجھی جائے گی۔ الحمدللہ سیٹھ عبد الکریم صالح صاحب کے ساتھ میرے تعلقات ملازم اور مالک کی حیثیت سے ہٹ کر ہیں۔ معاویہ کراہتے ہوئے بولا، چچا جان آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ میری پرانی حماقتوں کو بھلا دیجیے۔ یقیناً اب میں شمامہ کو اذیت دینے سے پہلے مرنا پسند کروں گا۔ اس دعوے کو لفظی دلائل کے بجائے عملی مظاہرے سے ثابت کرنا آپ کی نیک نیتی کا مظہر ہوگا۔ یوسف نے نشست چھوڑ دی۔ یقیناً آپ کا وقت کافی قیمتی ہے اور مجھے بھی آرام کرنا ہے کہ ایک ڈرائیور کے پاس رات کے چند لمحات ہی میں سونا ممکن ہے۔ معاویہ مایوسی بھرے انداز میں کھڑا ہوا، اس کی گہری نیلی آنکھوں میں ہلکی سی نمی ابھر آئی تھی۔ وہ منمنایا، شاید میں شمامہ کے بغیر نہ جی سکوں۔ آج کا ہر جوان خوبصورت لڑکی کو دیکھ کر ایسے ہی جذباتی ہو کر سوچتا ہے۔ اسے محبت نہیں حماقت کہتے ہیں۔ معاویہ نے آس بھرے لہجے میں پوچھا، کیا آپ مجھے ہلکی سی امید دلا سکتے ہیں کہ شمامہ کی رائے بدلنے کی کوشش کریں گے؟ یوسف رکھائی سے بولا، اگر اس کے فیصلے سے ذرا بھر بھی اختلاف ہوتا تو میں ضرور ایسا کرتا۔ معاویہ روندھی ہوئی آواز میں بولا، جب اس کا غصہ اتر جائے، جب وہ میری زیادتیوں کو معاف کرنے پر تیار ہو جائے، جب اسے لگے کہ میری سزا پوری ہو گئی ہے، جب اسے خیال آئے کہ میری اذیتوں کا اختتام ہو جانا چاہیے، جب وہ جان جائے کہ میرے پچھتاوے حقیقت ہیں، جب اسے محسوس ہو کہ میرے دکھوں کا پلڑا اس سے ہونے والی زیادتی سے بھاری ہو گیا ہے، جب وہ سمجھے کہ میری محبت میں کھوٹ نہیں ہے، جب اسے یقین آ جائے کہ مجھ سے بہتر اس کا خیال کوئی نہیں رکھ سکتا، تو اسے بتانا کہ میں اس کا منتظر ہوں۔ میری جھولی ہمیشہ پھیلی رہے گی، میری مناجات اسے طلب کرتی رہیں گی، میری امیدوں اور زندگی کا اختتام ایک ساتھ ہوگا۔ یوسف کے چہرے پر دکھ بھری نگاہ ڈال کر وہ دروازے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ دروازے کے ساتھ کھڑی شمامہ 2 قدم لے کر باورچی خانے میں چھپ گئی تھی۔ بیٹھک سے نکل کر معاویہ نے گہرا سانس لیا۔ شمامہ کی خوشبو اس کی رگوں پے میں اتر گئی تھی۔ ایک لمحے کو اس کا جی چاہا کہ چیخ چیخ کر شمامہ کو مخاطب کرے، اس سے معافی کی بھیک مانگے، اس سے پوچھے کہ وہ کس طرح راضی ہو سکتی تھی، کیسے اس کی زیادتیوں کو بھلا سکتی تھی۔ اگر اس کی توہین اور ہتک چاہتی تھی تو وہ سرے عام بے عزت ہونے کو تیار تھا۔ اس کی اذیتوں اور تکلیفوں کی خواہاں تھی تو اس کا تن حاضر تھا، اس کی موت کی طلبگار تھی تو اسے کوئی اعتراض نہیں تھا۔ بس ایک بار ایک بار متبسم ہو کر اپنے موہنے چہرے کی جھلک دکھلا دیتی۔ لمحہ بھر کو اس کے قدم رکے، اس نے برآمدے میں کھڑے ہو کر دائیں بائیں دیکھا اور پھر سر جھکائے بیرونی دروازے کی طرف چل پڑا۔ یوسف اس کے عقب میں چلتے ہوئے اس کی حرکات و سکنات کو گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی باتیں سن لی تھیں یا دہرانا پڑیں گی؟ وہ دھیرے سے بولی، آپ کی جوابی گفتگو سے مطمئن ہوں بابا جانی۔ یوسف نے اندیشہ ظاہر کیا، یونیورسٹی میں تنگ تو نہیں کرتا؟ شمامہ ہنسی، ایسے شودوں کے لیے میری بسمہ کافی ہے بابا جانی، تم پڑھائی کرو، میں ذرا خبریں سن لوں۔ یوسف اطمینان کا اظہار کرتا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ شمامہ نے کتاب کھول کر سامنے رکھی، اس کی نگاہیں کتاب کے صفحے پر دوڑیں، لیکن الفاظ کے بجائے ایک دردناک منظر نظر آ رہا تھا۔ بکواس بند کرو، بھاڑ میں جاؤ تم اور تمہارے ڈرائیور بابا، حد ہوتی ہے بے شرمی اور بے حیائی کی، اور بڈھے تم اپنی بیٹی کو لگام نہیں دے سکتے؟ اس بد شکل کو برقع پہنا کر امیر لڑکوں کو پھانسنے پر لگایا ہوا ہے، دوبارہ بیٹا کہا تو تھوبڑا توڑ دوں گا۔ معاویہ علی صدیقی صاحب کہہ کر مخاطب کرو، چند ٹکے کے ڈرائیور ہو، اپنی حیثیت پہچان کر زبان کھولا کرو، تم جیسوں کو ڈرائیور رکھنا بھی میں توہین سمجھتا ہوں، احمق بڈھے۔ ڈرائیور ہو تو لہجہ بھی ڈرائیوروں سا رکھو،
تمہاری یہ جرت کہ معاویہ پر ہاتھ اٹھاؤ؟ 2 ٹکے کی بد چلن عورت! چھوڑو مجھے، بتاتا ہوں حرافہ کو کہ کیسے معاویہ علی صدیقی پر ہاتھ اٹھاتی ہے۔ آوارہ، بدکار، بازاری، بد شکل، گھناؤنی، منحوس صورت دیکھو اور معاویہ علی صدیقی سے شادی کے سپنے دیکھو۔ گرم سیال خوبصورت آنکھوں سے نکل کر کتاب کے صفحات پر ٹپکنے لگا تھا۔ اس نے کتاب بند کر کے تکیے سے ٹیک لگائی، منظر تبدیل ہوا۔ دیکھیں جی، مجھے محبوبہ کی طرف سے ملنے والا پہلا تحفہ۔ آپ لوگ اگر سوچ رہی ہیں کہ اس لفافے میں کوئی موبائل فون، قیمتی گھڑی یا اس قسم کی کوئی اعلیٰ چیز ہے تو آپ کی سوچ نہایت سطحی ہے۔ اگر کسی کو اس عظیم تحفے کی سمجھ نہیں آ رہی تو وضاحت کر دیتا ہوں کہ یہ دال کا پراٹھا ہے۔ واہ مس بسما واہ! غیر مہذب میں ٹھہرا مرسڈیز کار کے ڈرائیور کی بیٹی کا کوئی قصور نہیں جو اپنی واجبی شکل کو نقاب میں چھپا کر امیر لڑکے پٹاتی پھر رہی ہے۔ بہرحال اسے سمجھا دینا کہ اب میرا پیچھا چھوڑ دے اور خدا رسول کے واسطے دے کر سمجھانے کی کوشش نہ کرے۔ معصوم! اتنی بد شکل معصوم آج تک نہیں دیکھی۔ کیا اب بھی تمہیں لگتا ہے کہ معافی تلافی سے سب کچھ پہلے کی طرح ہو سکتا ہے؟ تو تمہاری بھول ہے معاویہ۔ تم اتنے گھٹیا، بدکار اور نیچ انسان ہو، اس بارے میں پہلے پتا ہوتا تو تمہیں کبھی موقع نہ دیتی۔ نفرت بھرے انداز میں سوچتے ہوئے اس نے کتاب کو میز پر رکھا اور تکیے پر سر رکھ کر سونے کی کوشش کرنے لگی۔ پڑھنے سے دل اچاٹ ہو گیا تھا۔ گھر میں داخل ہونے کے چند لمحوں کے بعد ہی اسے ماں کا سامنا کرنا پڑ گیا تھا۔ کھانا لے آؤں بیٹا؟ جوں ہی وہ خوابگاہ میں داخل ہوا وہ اس کے پیچھے اندر آ گئی تھی۔ وہ اداسی سے بولا، ملازمہ لے آئے گی امی جی۔ عالیہ شفقت بھرے لہجے میں بولی، جن کی مائیں زندہ ہوں انہیں ملازماؤں کا محتاج نہیں ہونا پڑتا بیٹا۔ وہ پھیکے انداز میں ہنسا، کیسی ماں ہو امی جان، بیٹے کی بھوک کی اتنی پرواہ اور پریشانی کی کوئی فکر نہیں۔ ماں پر الزام لگا رہے ہو؟ عالیہ دکھی ہو گئی تھی۔ حقیقت بیان کر رہا ہوں ماں جی، کیا آپ نہیں جانتی شمامہ کے بغیر آپ کے بیٹے کو کچھ اچھا نہیں لگتا، نہ کھانا پینا، نہ سونا اور نہ کوئی دوسرا شوق۔ عالیہ نے منہ بنایا، تمہارے ابو اور میں گئے تو تھے، انہیں یہ رشتہ منظور نہیں ہے تو میرا کیا قصور؟ وہ خفگی سے بولا، ابو جان کے پاس دلائل کا اتنا بڑا ذخیرہ ہے کہ ہر کسی کا منہ بند کروا دیتے، شمامہ کے والد کو کیوں نہیں قائل کر سکے؟ عالیہ دل گرفتگی سے بولی، کیونکہ دل سے وہ بھی اس رشتے سے راضی نہیں ہیں۔ تمہاری خوشی کے لیے انہوں نے اپنی رضامندی کو پسے پشت ڈالا، لیکن ڈرائیور نے اس رشتے پر وہی اعتراضات جڑ دیے جو خود ان کے دل میں پوشیدہ تھے۔ کیا جواب دیتے؟ خاموشی سے واپس آ گئے۔ امی جان، میری صرف یہی ایک تمنا پوری کر دیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں مانگوں گا، جو کہیں گی کروں گا، جیسا چاہیں گی انداز زندگی اپنا لوں گا، سارے الٹے سیدھے کاموں سے توبہ کر لوں گا، یونیورسٹی سے واپسی پر باقاعدگی سے ابو جان کے پاس دفتر میں حاضری لگواؤں گا، بس ایک خواہش پوری کر دیں، یہی ایک خواہش۔ وہ یوں للچا رہا تھا جیسے سب کچھ اس کی ماں کے ہاتھ ہی میں تو ہے۔ عالیہ کوفت سے بولی، کیا وہ دنیا میں اکیلی خوبصورت ہے؟ درجنوں لڑکیاں تو تمہارے رشتہ داروں میں بھری پڑی ہیں، ایک سے ایک پیاری، پرکشش، تعلیم یافتہ اور اعلیٰ حسب نسب والی۔ کیوں ایک گھٹیا خاندان کی لڑکی کے پیچھے باولا ہو رہا ہے؟ اپنی نہیں تو ہماری عزت و مرتبے ہی کا سوچ لو۔ وہ ناراضگی سے مستفسر ہوا، آپ نے شمامہ کو دیکھا ہے ماں جی؟ ہاں، عالیہ نے اس بات میں سر ہلایا، اتنی حور پری بھی نہیں کہ تمہارے پاس انتخاب کی گنجائش ہی نہ ہو۔ معاویہ کے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ ابھری، مجھے بہلا رہی ہیں یا خود کو دھوکہ دینے کا ارادہ ہے؟ میں کھانا لا رہی ہوں۔ بھوکے پیٹ انسان کے دماغ میں الٹے سیدھے خیالات پیدا ہونے لگتے ہیں۔ عالیہ جان چھڑا کر باہر نکل گئی تھی۔ اس کی واپسی کھانے کے برتنوں کے ساتھ ہوئی تھی۔ معاویہ نے خاموشی سے چند نوالے لیے اور لیٹ گیا۔ عالیہ بھی بیٹے سے مزید تکرار کیے بغیر برتن سمیٹ کر نکل گئی تھی۔ وہ لیپ ٹاپ پر شمامہ کو دیکھنے لگا۔ جانے کتنی دیر وہ اس کی موہنی صورت سے دل بہلاتا رہا تھا۔ اس کے دماغ میں گزرے وقت کے مناظر اجاگر ہوئے، کتنی آسانی سے اس نے معاویہ کا بڑا ہوا ہاتھ تھاما تھا، کتنی جلدی وہ اسے باپ سے ملانے لے گئی تھی، کتنی خوش، مطمئن اور پرسکون تھی وہ۔ بڑی معصومیت سے اس نے پوچھا تھا، سوچتی ہوں مجھ میں ایسا کیا ہے جو آپ اظہار محبت پر تل گئے ہیں؟ میری تو شکل و صورت بھی آپ نے نہیں دیکھی، ہو سکتا ہے میں ویسی نہ ہوں جیسا آپ تصور کیے بیٹھے ہیں۔
کاش اس وقت میں نے درخواست کر لی ہوتی کہ پہلے نہیں دیکھا تو اب دکھا دو چہرہ، کتنا اچھا ہوا ہوتا، یہ سب کچھ نہ ہوتا جو نادانستگی میں ہو گیا ہے۔ وقت جب ہاتھ سے نکل جائے اور نعمت چھن جائے، تب انسان کے دل میں اس کی قدر جاگتی ہے۔ جوانی میں گزرے بے کیف دنوں کی یاد بڑھاپا گزارنے کا سہارا ہوتی ہے۔ بیمار کے لیے تندرستی کے بے مزہ دن سہانے سپنے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ بیوہ کی آنکھیں اس شوہر کو یاد کر کے جل تھل ہو جاتی ہیں جس کی زندگی میں شاید اس نے کبھی سیدھے منہ بات نہ کی ہو۔ اس کی حالت بھی کچھ ایسی ہی ہو رہی تھی۔ عجیب قسم کی باتیں سوچتے ہوئے اس کی آنکھیں بند ہونے لگیں۔ رات کو دیر تک جاگنے کے باوجود وہ صبح ناشتے کی میز پر حاضر تھا۔ ناشتے کے بعد والد کو بے فکری کے ساتھ ٹی وی سکرین کی طرف متوجہ دیکھ کر اسے اتوار کا پتہ چلا۔ نہ جانے کیوں چھٹی کا دن اسے بوجھل، کوفت زدہ اور تھکا دینے والا لگ رہا تھا۔ خوابگاہ میں جا کر وہ دوبارہ بستر کو روندنے لگا۔ نہ پڑھائی میں جی لگ رہا تھا، نہ نیند آ رہی تھی اور نہ کسی دوسرے مشغلے کی خواہش ہو رہی تھی۔ مخصوص سوچیں تھیں جو دماغ کو تھکائے جا رہی تھیں، پچھتاوے تھے جو اسے گھن کی طرح چاٹ رہے تھے، غم کے بادل تھے جو جانے کہاں کہاں سے امڑ کر گھٹا کی صورت اختیار کر گئے تھے۔ عقل اس صورتحال سے نکلنے کی جگالی میں مصروف تھی، مگر حل ہنوز اوجھل تھا۔ دروازہ کھٹکھٹا کر سیٹھ محمد علی صدیقی داخل ہوا۔ آئیں ابو جان، وہ اٹھ بیٹھا۔ نکمے ہو گئے ہو یار۔ کرسی گھسیٹ کر اس نے بیڈ کے ساتھ نشست سنبھال لی۔ کمرے کی فضا میں قیمتی سگار کے دھوئیں کی مخصوص مہک پھیل گئی تھی۔ اس نے جواب دینے کی کوشش نہیں کی تھی، شاید اس کے پاس جواب تھا ہی نہیں۔ ایک درخواست لے کر حاضر ہوا ہوں۔ دھوئیں کا مرغولہ ہوا میں چھوڑتے ہوئے سیٹھ محمد علی نے گفتگو کو آگے دھکیلا اور اس کی مایوسی و بیزاری کے بارے میں سوال نہیں کیا کہ وجہ اسے معلوم تھی۔ معاویہ سعادت مندی سے بولا، حکم کریں ابو جان۔ کاروباری سلسلے میں مسقط جا رہا ہوں، 2 دن وہیں قیام رہے گا، کیا خیال ہے؟ 3 دن چھٹی کر کے ایک بوڑھے کا ہم سفر بننا چاہو گے؟ پڑھائی کا حرج ہوگا، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ سیٹھ محمد علی ہنسا، کوئی مناسب بہانہ سوچو۔ معاویہ نے ٹھنڈا سانس بھرا، مرہم زخم پر رکھا جائے تو شفا ملتی ہے ابو جان، زخم کو چھوڑ کر سارا جسم بھی مرہم سے لیپ دیا جائے تو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ باپ کو سکھاؤ گے؟ سیٹھ محمد علی سنجیدہ ہو گیا تھا۔ معاویہ نے نفی میں سر ہلایا، دہائی دینا طنز کے زمرے میں آتا ہے، نہ ہی علمیت بگارنا کہلاتا ہے۔ میرا قصور؟ سیٹھ محمد علی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں تھا۔ میں کیسے مان جاؤں کہ سیٹھ محمد علی صدیقی کسی شخص کو قائل کرنا چاہیں اور انہیں ناکامی ہو؟ البتہ بقول شاعر، جی چاہتا نہ ہو تو زباں میں اثر کہاں، کہ مصداق کسی کام پر ان کا دل مطمئن نہ ہو اور وہ جان بوجھ کر ناکام ہونا چاہتے ہوں تو دوسری بات ہے۔ محمد علی شاکی ہوا، کافی غلط فہمیاں پال رکھی ہیں برخوردار۔ حقائق ہیں ابو جان، اور یقیناً آپ میری خواہش کو ہلکا لے رہے ہیں۔ بات بہت آگے تک چلی گئی ہے۔ میں نے جس راستے پر قدم بڑھا دیے ہیں وہ منزل کو پہنچتا ہے یا اندھی کھائی اس کا مقدر بنتی ہے، مجھے پرواہ نہیں، کیونکہ اس راہ میں پیچھے مڑنے کی گنجائش ہے نہ سہولت۔ معاویہ نے دل کا حال کھولنے میں کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کیا تھا۔ ڈرا رہے ہو؟ سیٹھ محمد علی اس کی بات کو ایک بچے کی ضد سے زیادہ اہمیت دینے کو تیار نہیں تھے۔ خیر خواہوں کو ڈرایا نہیں، مطلع کیا جاتا ہے۔ محمد علی طنزیہ انداز میں بولا، آگاہی بے خبری پر دی جاتی ہے اور تکرار کو ضد یا ہٹ دھرمی کہتے ہیں، اطلاع نہیں۔ معاویہ ترکی با ترکی بولا، گو میں کہہ سکتا ہوں کہ ضد اور ہٹ دھرمی بچے کا حق ہے اور آپ اولاد کو اس کے حق سے محروم نہیں کر سکتے، لیکن کہوں گا نہیں، کیونکہ پھر مجھے اپنے مطالبے کا غلط ہونا تسلیم کرنا پڑے گا، اور سچ تو یہ ہے کہ میری خواہش شریعت کے خلاف ہے، نہ آپ کی بساط سے باہر۔ سیٹھ محمد علی صدیقی ایک ڈرائیور کے قدموں میں تب بھی نہ جھکتا اگر اس کی بیٹی دنیا کی آخری لڑکی ہوتی۔ معاویہ اداسی سے بولا، اکلوتے بیٹے کی خاطر والدین اس سے کئی گنا بڑے پہاڑ سر کر لیتے ہیں۔ سیٹھ محمد علی صاف گوئی سے بولا، والدین کو خیر خواہ تسلیم کر لینے والا جب ان کے فیصلے سے انحراف کرتا ہے تو اس کا دعویٰ لاف زنی سے بڑھ کر کچھ نہیں لگتا۔ معاویہ دل گرفتگی سے بولا، ابو جان، آپ کی خیر خواہی پر سوال نہیں اٹھایا، نقطۂ نظر سے اختلاف کیا ہے۔ محمد علی کے ہونٹوں پر تلخ مسکراہٹ ابھری، برخوردار، اختلاف کی بنیاد خلوص پر شک کرنے سے پڑتی ہے۔ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اس معاملے میں خلوص آپ کی ترجیحات کے تابع ہو گیا ہے؟
معاویہ کھل کر سامنے آ گیا تھا۔ محمد علی نے منہ بنایا، ایک اور الزام؟ معاویہ خفگی سے بولا، آپ کا شمامہ کی ذات کے بجائے اس کی حیثیت و مقام پر اعتراض کرنا ثابت کرتا ہے کہ اپنی ترجیحات کو آپ نے بیٹے کی خواہش پر مقدم رکھا ہے۔ اگر وہ کسی دولت مند باپ کی بیٹی ہوتی تو یقیناً آپ مان جاتے۔ اعتراض شخصیت پر کیا جائے یا حیثیت پر، اخلاص کے منافی نہیں ہو سکتا۔ معترض کے مد نظر مستقبل کے حالات ہوتے ہیں، یقیناً ان پر فرد بھی اثر انداز ہو سکتا ہے اور اس کا مقام بھی۔ نہیں ابو جان، معاویہ نے انکار میں سر ہلایا۔ فرد کا کردار، اخلاق، جہالت وغیرہ تو ظاہر ہے اثر رکھتی ہے، مقام کی کیا اہمیت ہے؟ اور بیوی کا مقام تو شوہر سے پہچانا جاتا ہے۔ جو میری اوقات ہوگی اتنی ہی میری بیوی کی قدر و منزلت۔ سیٹھ محمد علی ہار ماننے کو تیار نہیں تھا۔ ہم جس معاشرے میں سانس لے رہے ہیں، یہاں پہلا سوال حسب نسب، خاندان اور حیثیت کا ہوتا ہے۔ باقی اپنے دماغ سے یہ غلط فہمی نکال دو کہ عورت کا کردار فقط شرافت تک محدود ہے۔ اس لڑکی نے ملازم بن کر پرورش پائی ہے، اس کا باپ ڈرائیور ہے، یقیناً اس کی سوچ کی پرواز ہمارے مقام، مرتبے اور حیثیت سے بہت نیچی ہوگی۔ کردار کی تعمیر کو دن، ہفتے یا مہینے نہیں، سالوں کا عرصہ چاہیے۔ معمار نقشے کو مٹا سکتا ہے، بنیاد ڈلنے کے بعد تعمیر میں تبدیلی نہیں لا سکتا۔ اور شمامہ کی تو بنیاد نہیں، دیواریں بھی کھڑی ہو گئی ہیں۔ ایسا بس آپ کو لگتا ہے، ورنہ عورت ذات پانی کی طرح ہوتی ہے، پانی کو جس برتن میں ڈالو اس کی شکل اختیار کر لیتا ہے، یوں ہی عورت کو جس ماحول میں رکھو اس کا حصہ بن جاتی ہے۔ معاویہ اپنے دعوے سے ہٹنے پر تیار نہیں تھا۔ پانی ہمیشہ محلول نہیں ہوتا برخوردار، کبھی کبھی برف کی طرح ٹھوس شکل اختیار کر لیتا ہے، اور برف کو توڑ کر تو کسی برتن میں ڈالا جا سکتا ہے، مکمل حالت میں نہیں۔ اور ٹوٹی ہوئی چیز بھلا کس کو پسند آ سکتی ہے؟ گہرا سانس لیتے ہوئے سگار کو بجھا کر کوڑا کرکٹ کی ٹوکری میں ڈالا اور معاویہ کو للکارتی ہوئی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا، اگر حقیقت اگلوانا چاہتے ہو تو بتا دوں کہ وہ تم سے شادی نہیں کرنا چاہتی، شدید نفرت کرتی ہے، اور اس کا تجربہ تمہیں کل ان کے گھر جا کر ہو گیا ہوگا۔ باپ کے انکشاف نے اسے ہکا بکا کر دیا تھا۔ دو تین لمحے تو وہ بات کرنے کے قابل ہی نہیں رہا تھا، پھر بمشکل ہی تھوک نگلتے ہوئے شاکی ہوا، میری نقل و حرکت پر نظر رکھے ہوئے ہیں؟ محمد علی نے انکار میں سر ہلایا۔ محمد یوسف نے گھنٹی کی تھی، اس دن اپنا تعارفی کارڈ اس کے پاس چھوڑ آیا تھا کہ اگر ان کی رائے تبدیل ہو جائے تو فون پر بات کر لیں۔ اس کی گھنٹی تو آئی، مگر رائے کی تبدیلی کے بجائے تمہاری جسارت کا ذکر تھا۔ تمہارا منہ اٹھا کر ان کے گھر جانا اسے سخت برا لگا ہے، اور اس معاملے میں تو میری رائے بھی اسی کے حق میں جاتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں لڑکے کا خود لڑکی کے باپ سے رشتہ طلب کرنا نہایت معیوب بلکہ بیہودہ فعل سمجھا جاتا ہے۔ اگر اس طرح کوئی لڑکا ثالثہ کا رشتہ مانگنے میرے پاس آیا ہوتا تو شاید زندہ واپس چلا جاتا، مگر یقیناً اپنے قدموں پر چل کر نہیں۔ معاویہ بے نیازی سے بولا، والدین کو ان کے گھر بھیجنے کی رسم پوری کرنے کے بعد اس فعل میں قباحت باقی نہیں رہتی، اور میں رشتہ مانگنے نہیں، ان کے انکار کی وجہ دریافت کرنے گیا تھا۔ مجھ سے پوچھ لیتے۔ محمد علی نے ہاتھ ہوا میں سیدھے کیے اور پھر سر کی پشت پر باندھ کر سر ہتھیلیوں پر ٹیک دیا۔ کیا آپ مطمئن کر پاتے؟ محمد علی طنزیہ لہجے میں بولا، غلط فیصلے پر اڑ جانے والا شخص بظاہر مطمئن ہو بھی جائے مگر وہ تسلیم نہیں کیا کرتا، اس لیے میں یہ دعویٰ تو نہیں کرتا، البتہ تمہیں حقیقت سے روشناس کروا سکتا تھا۔ معاویہ نے منہ بنایا، اب کرا لیں۔ سیٹھ محمد علی کے ہونٹوں پر معنی خیز مسکراہٹ ابھری۔ سچ سننے کا حوصلہ ہے؟ معاویہ دعوے سے بولا، صرف شمامہ کو کھونے کی ہمت نہیں ہے۔ وہی شمامہ کہ بھری یونیورسٹی میں جس کے باپ کے گریبان سے پکڑ کر کہا تھا کہ بڈھے تم اپنی بیٹی کو لگام نہیں دے سکتے، اور مجھے بیٹا کہا تو تھوبڑا توڑ دوں گا۔ اور کیا کہا تھا؟ تم جیسے احمقوں کو میں ڈرائیور بھی نہیں رکھنا چاہتا، اور اپنی پیاری محبوبہ کو فرمایا تھا ہرافہ، بد شکل، 2 ٹکے کی بازاری عورت، منحوس، گھناؤنی، وغیرہ وغیرہ۔ کیا اس کے بعد بھی تم سمجھتے ہو کہ یہ رشتہ ہو سکتا ہے؟ مجھے نہیں لگتا کہ تم اتنے خوش فہم ہوگے۔ آپ کو؟ معاویہ نے ہکلاتے ہوئے کچھ پوچھنا چاہا، مگر اس کا سوال سنے بغیر محمد علی قطع کلامی کرتے ہوئے کہنے لگا، تمہارا کیا خیال ہے کہ ایک ڈرائیور کے منہ سے انکار سن کر میں اصل بات جاننے کی کوشش نہیں کروں گا؟ میں نے تو یہ بھی معلوم کروا لیا ہے کہ تم نے با پردہ لڑکی کا نقاب بھری کلاس میں اتروایا تھا،
اس کی توہین اور تذلیل کرتے رہے اور اس کی شکل دیکھ کر تمہارے سر پر محبت کا بھوت سوار ہو گیا؟ ہم محمد علی نے طنزیہ ہنکارا بھرا۔ ایسا نہیں ہوا کرتا برخوردار، تم اس کی نظروں سے گر چکے ہو، اور کیا بھلی سی کہاوت ہے کہ پہاڑ سے گرنے والے کے بچنے کی امید کی جا سکتی ہے، نظروں سے گرنے والے کی نہیں۔ اس باب کو یہیں بند سمجھو، کیونکہ تم اس کا آخری انتخاب بھی نہیں ہو سکتے۔ معاویہ نے دانت پیسے۔ آپ کا ذریعہ معلومات عقیل ہے۔ میرا ذریعہ معلومات کوئی بھی ہو، موضوع بحث مسئلے کا حل یہی ہے کہ تم شمامہ کا خیال دل سے نکال دو، اور چونکہ بات کھل ہی گئی ہے تو یہ بھی کہوں گا کہ کسی اور یونیورسٹی میں داخلہ لے لو، بلکہ باہر چلے جاؤ، کسی اچھی یونیورسٹی میں تمہارا داخلہ کروا دیتا ہوں۔ معاویہ نے جھجکتے ہوئے دعویٰ کیا، وہ اپنی ذات پر بے نیازی و بے پرواہی کے جتنے خول چڑھا لے، میری محبت کو دل سے نہیں کھرچ سکتی۔ محمد علی نے کھڑے ہوتے ہوئے بحث کو سمیٹا، حقیقت سے نظریں پھیر کر کب تک خود کو بہلاؤ گے؟ معاویہ خاموش رہا، شاید اس کے پاس جواب ختم ہو گئے تھے، شاید تکرار اسے بے فائدہ لگی تھی، شاید اس نے حقیقت کو تسلیم کر لیا تھا، یا شاید اسے سوچنے کے لیے مہلت درکار تھی۔ سیٹھ محمد علی نے ایک لمحہ قدم روکتے ہوئے اس کے جواب کا انتظار کیا اور پھر نکل گیا۔ معاویہ نے تکیے پر سر ٹیکتے ہوئے آنکھیں بند کر لی تھی۔ شمامہ کی دلکش صورت چھم سے نظروں کے سامنے آ کودی۔ وہ خود کلامی کے انداز میں بڑبڑایا، ضبط کا آخری کنارہ ہے، لوٹا اس قدر سزا مت دے، اپنے پہلو میں سر کو رکھنے دے، دل میں بے شک مجھے جگہ مت دے۔ سپہر ڈھلنے کو تھی جب وہ بستر پر لیٹے لیٹے تنگ آ کر گھر سے نکل گیا۔ دماغ کی مسلسل جگالی کے بعد اسے یہی تجویز سوجھی تھی کہ بسمہ ہی شمامہ کو راضی کر سکتی تھی، لیکن شمامہ سے زیادہ اسے بسمہ متنفر نظر آ رہی تھی۔ بسمہ سے اکیلے بات چیت کرنے کے منصوبے بناتے ہوئے اسے ذرا بھی امید نہیں تھی کہ وہ یوں سرے راہ نظر آ جائے گی۔ ایک دم کار کا دایاں اشارہ جلاتے ہوئے اس نے بریک پر دباؤ بڑھا دیا۔ بسما نے رکشے کو ہاتھ اٹھا کر رکنے کا اشارہ کیا تھا۔ رکشہ تو آگے بڑھ گیا تھا، مگر معاویہ کی کار اس کے سامنے آ کر رک گئی تھی۔ معاویہ کو دیکھتے ہی اس کے چہرے پر چھائی حیرانی برہمی میں تبدیل ہو گئی تھی۔ وہ کار سے اتر کر قریب ہوا۔ جتنا برا بھلا کہنا ہے کار میں بیٹھ کر کہہ لینا، بس ایک چھوٹی سی درخواست سن لو۔ وہ دانت پیستے ہوئے دبے لہجے میں بولی، تم نے سوچا بھی کیسے کہ ایک نفسیاتی مریض کے ساتھ میں کار میں بیٹھنے کا خطرہ مول لوں گی؟ معاویہ لجاجت سے بولا، ملزم کو صفائی کا موقع تو دنیا کے ہر قانون کے ساتھ شریعت بھی دیتی ہے۔ بسما طنزیہ انداز میں بولی، جس کا جرم ثابت ہو اس سے صفائی نہیں مانگی جاتی۔ جس جرم کے تم تانے دے رہی ہو اسے جرم نہیں، میری بد تہذیبی یا حماقت کا نام دیا جا سکتا ہے، اور میں کئی بار معافی مانگ چکا ہوں۔ بسما استہزائی انداز میں بولی، بندہ کہے غلطی ہوئی معاف کر دو، جواب ملے معاف کیا، یہ صرف اللہ پاک کی شان ہے۔ ایک انسان سے یہ توقع رکھنے والا کوئی احمق ہی ہو سکتا ہے۔ صفائی پیش کرنے کا موقع تو دیا جا سکتا ہے۔ وہ رکھائی سے بولی، مسمی معاویہ، بہتر ہوگا یہ صفائیاں اسے پیش کرو جس کے مجرم ہو۔ نہ میرا تم سے کوئی تعلق ہے، اور نہ مجھے کسی اور کے متعلق دی ہوئی صفائیاں سننے کا شوق ہے۔ وہ لجاجت سے بولا، بسما بہن، منت کرتا ہوں، مجھے چند منٹ دے دو، میری درخواست سن کر اس تک پہنچا دو۔ صرف ایک موقع تو دے سکتی ہو، یقین کرنا نہ کرنا تو تمہاری ثواب دید پر ہوگا۔ گہرا سانس لیتے ہوئے بسما نے لمحہ بھر سوچا اور پھر بولی، بولو۔ سڑک کنارے کھڑے ہو کر بات کرنا مناسب نہیں ہوگا، ہم کہیں بیٹھ کر ایک پیالی چائے کی پی سکتے ہیں؟ کیا لگتا ہے کہ تمہارے ساتھ ہوٹل میں بیٹھ کر چائے پیتے ہوئے مجھے باپ یا بھائی نے دیکھ لیا تو قتل کرنے سے پہلے وہ مجھے صفائی کا موقع دیں گے؟ بسما نے جان چھڑانا چاہی۔ معاویہ بے بسی سے بولا، جو لڑکی یونیورسٹی پڑھنے اکیلی آ سکتی ہے، اس کے لیے ہم جماعت کے ساتھ ایک پیالی چائے پینے پر قتل کرنے کا رواج تو شاید قبالیوں میں بھی نہ ہوگا۔ بسما لبوں پر آئی مسکان کو ہونٹ بھینچ کر چھپاتے ہوئے بولی، میں پھپھو کے گھر آئی تھی، وہ بے چینی سے میرے فون کی منتظر ہوں گی کہ گھر جاتے ہی انہیں خیریت سے پہنچ جانے کی اطلاع دوں۔ معاویہ سر ہلاتے ہوئے لجاجت سے بولا، وعدہ کرو کل یونیورسٹی میں مجھے چند منٹ دو گی۔ بسما نے گہرا سانس لیا، کوشش کروں گی۔ معاویہ کے ہونٹوں پر پھیکی مسکراہٹ ابھری، چلو تمہیں گھر چھوڑ دوں تاکہ تم پھپھو کو گھنٹی کر کے خیریت سے گھر پہنچ جانے کا بتا سکو۔ بسما کی نظریں معاویہ کے چہرے کی طرف اٹھیں، اس کی گہری نیلی آنکھوں میں آس، امید اور التجا تھی۔
اس کے بارے میں شگفتہ کے کہے ہوئے الفاظ بسما کو جھوٹ لگنے لگے تھے۔ لمحہ بھر سوچ کر وہ ہتھیار ڈالتے ہوئے کار کی طرف بڑھ گئی۔ معاویہ نے جلدی سے اگلی نشست کا دروازہ کھول دیا تھا۔ بسما کے بیٹھتے ہی وہ گھوم کر اپنی جگہ بیٹھ گیا تھا۔ کار کو آگے بڑھاتے ہوئے وہ ممنونیت سے بولا، شکریہ بسما۔ بسما خاموش بیٹھی سوچوں میں گم رہی۔ معاویہ دھیرے سے بولا، راستہ بتا دینا۔ بسما اچانک ہی ایک فیصلے پر پہنچتے ہوئے ہچکچاتے ہوئے بولی، صرف ایک چائے کی پیالی اور پیسے میں دوں گی۔ معاویہ کی آنکھوں میں خوشگوار حیرانی ابھری۔ شکریہ بسما بہن، بہت نوازش۔ اس نے کار کا رخ ایک اچھے ہوٹل کی طرف موڑ دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ ہوٹل میں بیٹھے تھے۔ معاویہ اسے ہال کے بجائے فیملی کیبن میں لے آیا تھا۔ بیرے نے اندر داخل ہو کر ادب سے کھانوں کی فہرست ان کے سامنے رکھ دی۔ معاویہ امید بھرے لہجے میں بولا، کھانا کھاتے ہوئے ہم تفصیلی بات کر سکتے ہیں۔ کھانے کا وقت نہیں ہے اور میرے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہیں۔ بسما نے پھیکا سا انکار کیا۔ ادھار صحیح، بعد میں لے لوں گا۔ معاویہ نے ہنستے ہوئے چند پکوانوں پر نشان لگا کر فہرست بیرے کی طرف بڑھا دی۔ بسما نے اسے موضوع کی طرف دھکیلا، بولیں، میں اس کے بغیر زندگی گزارنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ معاویہ نے سر جھکاتے ہوئے پہلی سچائی سے پردہ ہٹایا۔ جیسے شگفتہ کے بغیر رہنے کا تصور نہیں کر سکتے تھے، ہے نا؟ بسما نے دھماکہ کرتے ہوئے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ اسے قوی امید تھی کہ معاویہ ہڑبڑا جائے گا، مگر اس کے گمان کے برعکس معاویہ نے اپنا دستی فون نکال کر ایک پیغام کھولا اور فون اس کی جانب بڑھا دیا۔ یہ شگفتہ کا آخری پیغام ہے، تم گھنٹی کر کے تصدیق کر سکتی ہو۔ بسما نے پیغام پر نظریں دوڑائیں۔ میں نے تمہیں دل سے معاف کر دیا معاویہ، اللہ پاک بھی تمہیں معاف کرے۔ تو اس نے فون معاویہ کو واپس کیا۔ وہ گلا کھنکارتے ہوئے گویا ہوا، شگفتہ پہلی نہیں آخری تھی۔ میرے جرائم کا سلسلہ کافی طویل ہے، لیکن وہ میرا ماضی تھا، اور حال یہ ہے کہ میں نے توبہ کر لی ہے۔ اب ہر وقت وہی نظر آتی ہے جو سب سے چھپتی پھرتی ہے۔ پچھتا رہا ہوں، شرمندہ ہوں، نادم ہوں، اس کا گناہگار ہوں، مجرم ہوں۔ انتہا کی حماقتیں سرزد ہو چکی ہیں، اور اب نہ صرف معافی کا خواستگار ہوں بلکہ اسے اپنانا چاہتا ہوں۔ ساری زیادتیوں کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں۔ اس کی دی ہوئی ہر سزا قبول ہے، جو شرط رکھے منظور ہے۔ بس میرے پھیلے دامن میں اپنے ساتھ کی خیرات ڈال دے، میرے بڑے ہوئے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دے اور مجھے قبول کر لے۔ اس کی پسند کے سانچے میں ڈھل کر دکھاؤں گا۔ گہرا سانس لے کر اس نے امید بھری نظروں سے بسما کو دیکھا۔ کیا تم اسے راضی کر سکتی ہو؟ بیرے نے کھانے کے برتن ان کے سامنے لا کر رکھے اور واپس مڑ گیا۔ بسما بھری ہوئی میز پر نگاہ دوڑا کر خفیف ہوئی۔ کچھ زیادہ ہی تکلف کر لیا ہے۔ یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے۔ میں نے پوچھا ہے، لٹکا ہوا ہوں اپنے بدن کی سلیب پر، کیا نیچے اتار سکتی ہو؟ بسما کھانے کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے صاف گوئی سے بولی، سچ تو یہ ہے کہ وہ تمہیں نفرت کے قابل بھی نہیں سمجھتی۔ کجا تمہارے حق میں کچھ بولا جائے؟ معاویہ زور دے کر بولا، وہ مجھ سے محبت کرتی ہے۔ بسما نے بے نیازی سے کندھے اچکائے، تھی، ماضی کو حال نہ بناؤ، کرتی تھی۔ معاویہ نے دامن امید دراز کیا، سچ بتاؤ، میرے معافی مانگنے پر اس نے کیا رد عمل ظاہر کیا تھا؟ تمہارے بارے میں رائے دینا تو کجا، اسے نام سننا بھی گوارا نہیں ہے۔ میرے مجبور کرنے پر اس نے ایک بار زبان کھولی تھی کہ کبھی کوئی شخص ہماری نظروں میں اتنا گر جاتا ہے کہ اس کی توہین و تذلیل کرنا بھی ناگوار گزرتا ہے، اور یہ کہ وہ تمہیں نفرت کے لائق بھی نہیں سمجھتی۔ کہہ رہی تھی کہ میری نفرت اتنی سستی نہیں ہے کہ ہر ایرے غیرے پر ضائع کرتی پھروں۔ معاویہ ہونکوں کے انداز میں بولا، کوئی ایسا طریقہ کہ مجھے معافی ملے نہ ملے وہ مل جائے۔ بسما ہنسی، شمو رانی کو معلوم ہوگا۔ معاویہ نے امید ظاہر کی، تمہیں بہن کہا ہے اور بہنیں بھائیوں کی وکالت کے لیے کوشاں رہتی ہیں۔ کیا لگتا ہے کہ میں صفائی پیش کروں گی اور وہ مان جائے گی؟ اس کی توہین ہوئی ہے، اس کے والد صاحب کی تذلیل ہوئی ہے، لوگوں نے اس کی ہنسی اڑائی ہے، اس کا دل ٹوٹا ہے، میں نے اسے روتے سسکتے آہیں بھرتے دیکھا ہے، اور تم مجھے وکیل کرنا چاہتے ہو؟ معاویہ صاحب، حقیقت یہ ہے کہ تمہاری سفارش پر میں ایک مخلص سہیلی سے ہاتھ دھو بیٹھوں گی اور بس۔ معاویہ مستفسر ہوا، کیا تمہیں میرے خلوص کا یقین آ گیا ہے؟ پتہ نہیں۔ میٹھے کا پیالہ سامنے رکھتے ہوئے بسما نے لا تعلقی سے سر ہلایا۔ کیسے یقین آئے گا؟ معاویہ کے لہجے میں خفگی کے بجائے اداسی تھی۔ کیا فائدہ؟ مسئلہ میرے نہیں، شمو رانی کے یقین کرنے سے حل ہوگا۔
تمہیں مطمئن کر کے ہی میں ایک ایسا خیر خواہ حاصل کر پاؤں گا جو شمامہ کے سامنے مستقل میری وکالت کرتا رہے۔ کبھی تو اسے ترس آئے گا نا۔ بسما نے چوٹ کی۔ ظالموں کو مظلوم بننا نہیں جچتا۔ سچ بتاؤ، میری حالت دیکھ کر تمہیں ترس نہیں آتا؟ معاویہ نے آس ظاہر کی۔ متعجب ہوں۔ بسما نے اسے مایوس کیا تھا۔ معاویہ نے بیرے کو بلا کر بل ادا کیا۔ بسما جانے کے ارادے سے کھڑی ہوئی۔ چلیں، کافی دیر ہو گئی ہے۔ اور معاویہ نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ کار میں بیٹھتے ہی اس نے بسما سے پتہ پوچھا اور کار بڑھا دی۔ معاویہ کو مسلسل خاموش پا کر بسما نے زبان کھولی۔ کوشش کروں گی کہ تمہاری صلح ہو جائے، مگر پر امید نہیں ہوں۔ معاویہ عزم سے بولا، اپنی نفرت کو ہوا دے کر وہ میری محبت کو کب تک دبائے رکھے گی؟ میں ہار ماننے والا نہیں۔ بسما دکھی دل سے بولی، وہ تم سے نفرت بھی نہیں کرتی معاویہ، اس کا صاف مطلب ہے کہ محبت بھی باقی نہیں رہی۔ وہ ایسا ظاہر کرتی ہے۔ معاویہ نے بے یقینی سے اسے جھٹلایا۔ بسما مصر ہوئی، وہ جھوٹ نہیں بولتی، نہ کسی کو دھوکہ دے سکتی ہے، پھر خود کو کیسے دھوکہ دے گی؟ معاویہ کھوئے کھوئے لہجے میں بولا، جانتی ہو، جس دن اس نے بد دعا دی تھی، اسی شب پولیس بغیر کسی قصور اور جرم کے مجھے پکڑ کر لے گئی تھی۔ رات بھر دو جلاد مجھے تشدد کا نشانہ بناتے رہے۔ میں روتا رہا، چیختا رہا، معافیاں مانگتا رہا۔ کئی بار اذیت سے بے ہوش ہوا، مگر ان کے کانوں پر جوں بھی نہ رینگی۔ اذان سے ذرا پہلے انہوں نے مجھے یہ کہہ کر چھوڑا کہ وہ تازہ دم ہو کر آتے ہیں، اس لیے بہتر ہوگا کہ ان کی واپسی سے پہلے اس جرم کا اقرار کر لوں جو میں نے کیا ہی نہیں تھا۔ تب اچانک ہی انکشاف ہوا کہ وہ سزا مجھے شمامہ رانی کی توہین کرنے کی وجہ سے مل رہی تھی۔ میں اللہ پاک کی خاص بندی سے جو الجھ بیٹھا تھا، تب میں نے توبہ کی، اللہ کے حضور گڑ گڑایا کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، میں تیری بندی سے بھی معافی مانگ لوں گا۔ اور تم گواہ ہو، میں نے معافی مانگی، تمہاری سہیلی سے بھی، اس کے باپ سے بھی، اکیلے میں بھی، پوری کلاس کے سامنے بھی۔ اسے کہو اب تو معاف کر دے، میں سزا بھگت چکا ہوں بسما۔ اتنی اذیت میں نے زندگی میں پہلی بار جھیلی تھی۔ اور جانتی ہو، جس وقت میں نے توبہ کی، تھانے دار کو ایک دم میری بے گناہی کا یقین آ گیا تھا۔ اس نے مجھے دفتر میں بٹھا کر چائے پلائی، معذرت بھی کی، اور اس سب کی ذمہ دار تمہاری سہیلی ہے، تمہاری شمع رانی۔ یقین مانو، اس کے رابطے بہت اونچے ہیں، اس کی سنوائی بہت آگے تک ہے، وہ مقدمے کو اس تک لے گئی ہے جس کے سامنے کسی کا زور نہیں چلتا۔ اسے کہو بسما، مقدمہ واپس لے لے، اسے سمجھاؤ معافی مانگنے والے کو دھتکارنا مناسب نہیں ہوتا۔ اسے بتاؤ خطا تسلیم کرنے والے کو موقع دینا اعلیٰ ظرفی کی علامت ہے۔ شاید وہ مان جائے، ہو سکتا ہے اسے ترس آ جائے، ممکن ہے اس کا دل پسیج جائے۔ کبھی تو معاویہ سے محبت ہوئی تھی نا؟ جانتا ہوں میری خطا بہت بڑی ہے، مگر وہ بھی تو بہت اعلیٰ ظرف ہے۔ بسما کی بوجھل آواز ابھری، تم نے مجھے مطمئن کر دیا ہے، لیکن نہیں جانتی اسے کیسے یقین آئے گا۔ معاویہ اذیت سے بولا، بس اتنی سفارش کر دینا، مستقل درد کا سودا ہے، ذرا نرمی سے، کچھ رعایات بھی کرتے ہیں خریدار کے ساتھ۔ بسما صاف گوئی سے بولی، کہہ سکتی ہوں، منوا نہیں سکتی۔ اس نے گلی کے سرے پر کار روکی۔ بسما نے وہیں اترنا تھا۔ بسما بہن، دعا کرنا میں اسے بھلانے میں کامیاب ہو جاؤں، اس کی صورت میری یادداشت سے محو ہو جائے، وہ میرے لیے انجان ہو جائے، اور نہیں تو کم از کم مجھے صبر ہی آ جائے۔ یقین مانو، رات بھر اس کی موہنی شکل ہی دیکھتا رہتا ہوں۔ یہ میرے بس میں ہے، بسما اطمینان بھرے لہجے میں کہتے ہوئے نیچے اتر گئی تھی۔